बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पाकिस्तान में पावर पॉलिटिक्स के बायस पैदा होने वाली कशीदगी अपनी इंतहाओं को छू रही है। ये पावर पॉलिटिक्स क्या होती है? पावर पॉलिटिक्स होती है इक़्तिदार की सियासत, और उसमें कोई असूल, कोई ज़ाब्ता, कोई इखलाकियात जो है उसकी अहमियत बहुत कम होती है। और इस पावर पॉलिटिक्स में हर फरीक ये कहता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वही उसके मुल्क का बेहतरीन मुफाद है। और अब तो बहुत से लोग जो हैं वो पावर पॉलिटिक्स में सिर्फ मुल्की मुफाद का नाम इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो अब इसमें दीन को और मज़हब को भी ले आए हैं। और कोई रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल करता है तो कोई कहता है जी कि मैं सियासत नहीं कर रहा, मैं जहाद कर रहा हूँ। लेकिन इस पावर पॉलिटिक्स में हम देखते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो दोनों फरीकैन हैं, हुकूमत और अपोजिशन, उनकी कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से कुछ जो छोटी जमातें हैं उनकी हमायत हासिल कर ली जाए। तो एक तरफ इमरान खान साहब हैं जो कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाना चाहता हूँ, दूसरी तरफ अपोजिशन की पार्टियाँ वो कहते हैं जी कि इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के लिए ख़तरा बन चुके हैं और वो उनके इत्तेहादियों को गले से लगाना चाहते हैं। लेकिन हुकूमत के अपने ही कुछ सीनियर वज़रा की तरफ से अपने इत्तेहादियों के बारे में क्या गुफ्तगू की जा रही है, उससे आपको सियासत जो है उसकी कुछ समझ आ जाएगी। ज़रा सुने कि पहले शेख रशीद साहब जो हैं वो हुकूमत के इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ बयान दे रहे थे, आज तो वफाकी वज़ीर असद उमर साहब ने भी बात ही सारी क्लियर कर दी। सुने वो हुकूमत के इत्तेहादियों के बारे में क्या कह रहे हैं। बलोचिस्तान अवामी पार्टी नाम में ही ज़ाहिर है बलोचिस्तान की पार्टी। MQM सिर्फ शहरी सिंध के शहरी इलाकों की पार्टी। PMLQ चंद पंजाब के अजला की पार्टी। उन्होंने और भी पार्टियों पे अपने ख्यालात का इजहार किया है, लेकिन ये जो तीन पार्टियां हैं ये हुकूमत की इत्तेहादी पार्टियां हैं। तो इनके बारे में असद उमर साहब ने कहा है कि काफ लीग जो है ये पंजाब के चंद अजला की पार्टी है, उसकी 5 नशस्तें कौमी असम्बली में। और इसी तरह उन्होंने BAP के बारे में कहा है कि बलूचिस्तान की पार्टी है, उसकी भी 5 नशस्तें हैं, और MQM सिंध के शहरी इलाकों की उसकी 7 नशस्तें हैं। तो अगर हम नंबर्स गेम में जाएँ तो कौमी असम्बली में इस वक्त तहरीक इंसाफ जो है उसको 162 अरकान की हमायत हासिल है, उसमें एक इंडिपेंडेंट भी हैं, उसमें शाहजैन बुख्ती साहब भी शामिल हैं। लेकिन अगर ये 3 इत्तेहादी जमातों के वोट शामिल कर लिए जाएं तो हुकूमत की तादाद बनती है 179 और अपोजिशन की तादाद इस वक्त 162 है। आज असद उमर साहब ने अपने इन 3 इत्तेहादियों के बारे में जो कहा है, उसके बाद अगर ये इत्तेहादी जो हैं ये अपोजिशन के साथ आ मिलते हैं तो फिर अपोजिशन और उसके जो नए इत्तेहादी हैं उनकी तादाद मिलकर 179 बनती है। लेकिन अपोजिशन का दावा है कि तहरीक इंसाफ के कुछ बागी अरकान भी उनका साथ देंगे तो उनकी तादाद 180 से ऊपर जा सकती है। लिहाजा ये नंबर्स गेम जो है ये इस वक्त 3 बड़ी जमातों के गिर्द घूम रही है। और ये तीनों जो छोटी जमातें हैं, 3 छोटी जमातें, ये जो 3 छोटी जमातें हैं इनकी हुकूमत और अपोजिशन दोनों के साथ बारगेनिंग भी चल रही है। लेकिन असद उमर साहब ने बात क्लियर कर दी है। अब इस सूरत हाल में हम ये देखते हैं कि पावर पॉलिटिक्स जो है वो उसके बाद सूरत हाल कैसे अचानक तब्दील होती है। हम आपको बताते हैं कि आजकल इमरान खान साहब के जो बहुत से साथी हैं, कुछ साल पहले तक इमरान खान साहब के बारे में क्या कहते थे। ये वो लोग हैं जो कुछ साल पहले इमरान खान साहब के सामने बैठकर उनके किरदार पर तनकीद किया करते थे, उनके किरदार पर उंगलियां उठाते थे। आजकल कहते हैं कि हम इमरान खान की खातिर अपनी जान कुर्बान कर देंगे, बल्कि ख़ुद कुछ बमबार बन जाएंगे। तो एक साहब के बारे में जब हमने फवाद चौधरी साहब से पिछले साल कुछ पूछा तो उन्होंने क्या फरमाया, सुने। फवाद साहब, ये क्या आम आदमी ये नहीं सोचेगा कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ, ये तीनों बड़ी जमातें जो है ना, इनका कोई दीन ईमान नहीं है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, ये सारे के सारे जो हैं ये एक ही हैं। खैर, बाबर अवान साहब के बारे में तो फिर प्राइम मिनिस्टर की दुआ ही पूरी होगी ना, वो सच बोल रहे हैं आज तो बाबर अवान साहब जो कल तक इमरान खान साहब के किरदार पर उंगलियां उठा रहे थे, इंतहाई रकीक हमले कर रहे थे, उनके बारे में फवाद साहब ने कहा कि उनके बारे में इमरान खान की दुआ पूरी हो गई। अब ये मामला सिर्फ इमरान खान और उनकी काबीना के जो इस वक्त अरकान हैं उन तक महदूद नहीं है। इस वक्त हुकूमत कि कुछ पार्टियां जिन्होंने आपस में दोबारा हाथ मिला लिया है और इमरान खान के खिलाफ इत्तेहाद कर लिया है, वो कुछ अर्सा पहले तक एक दूसरे के बारे में क्या कहते थे। इसे कहते हैं बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे।
تو اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پیش کی جا چکی ہے. مقابلہ کیسے کیا جائے گا اور اس وقت اسپیکر قومی اسمبلی کا کردار کیا ہے؟ ہم نے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی, ان کو اپنے پروگرام میں دعوت دی. انہوں نے پروگرام میں آنے سے معذرت کی, لیکن آج ہم بات کریں گے قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر جناب سردار ایاز صادق صاحب سے, اور ان سے پوچھیں گے کہ اسپیکر کا کردار کیا ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ سردار ایاز صادق صاحب. سردار صاحب, جب آپ قومی اسمبلی کے اسپیکر تھے تو بڑے آپ کے ساتھ آئینی بحثیں ہوا کرتی تھی ہماری آپ کے ساتھ, اسی لیے ہم نے آج آپ کو تکلیف دی ہے. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جب اپوزیشن جو ہے اس نے اجلاس کی ریکوزیشن دے دی ہے اور تحریک عدم اعتماد آپ کرنا چاہتے ہیں وزیر اعظم پر, تو میں نے بھی آرٹیکل 54 پڑھا ہے. اگر اسپیکر صاحب جو ہیں وہ پہلے دن اجلاس بلاتے ہیں, تلاوت کلام پاک ہوتی ہے اور ایک مرحوم رکن قومی اسمبلی کے اصالہ ثواب کے لیے دعا کروا کے وہ اجلاس ختم کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی اجلاس اب 2 دن بعد یا 3 دن بعد ہوگا, تو یہ ممکن ہے, ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میر صاحب, جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ آرٹیکل 54 کا 3 جو ہے اس میں ریکوزیشن کا لکھا ہوا ہے. جب وہ ریکوزیشن کرتے ہیں تو ریکوزیشن ہوتا ہے ایک پرٹیکولر سبجیکٹ کے اوپر, جو لکھا ہوتا ہے صرف اس کے اوپر ڈسکشن ہو سکتی ہے, ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. ہاں یہ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہمارے کولیگ پی ٹی آئی سے, ان کے لیے فاتحہ ہوگی, مگر فاتحہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فاتحہ کے بعد آپ بزنس نہ کریں. فاتحہ کے بعد آپ ان کو خراج تحسین بھی پیش کر سکتے ہیں, مگر وہ 5-10 منٹ کا. اس کے بعد آپ کو آنا پڑے گا جو ریکوزیشن ہے اس پہ. میں وجہ آپ کو بتاؤں, ریکوزیشن ہوتی ہے ایک اسپیسیفک پرپز کے لیے اور ود ان 14 ڈیز. جس دن ہم نے کیا اس کے اگلے 14 ڈیز کے اندر کرنا ہے. اگر وہ پروگ کرتے ہیں تو یہ کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہوگی کہ انہوں نے پروگ کر دیا جس سبجیکٹ کے لیے بلایا گیا ہے, اور وہ اس کو 14 دن سے زیادہ پہ اگر ڈسکشن لے جاتے ہیں, اٹس اے کلیئر کٹ کانسٹیٹیوشنل وائلیشن. اچھا, اب یہ بتائیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے, میں اب اس اسپیکر صاحب کی بات کر رہا ہوں, اسد کیسر صاحب کی, یہ تحریک عدم اعتماد والے دن کسی پارٹی کے رکن کو, ایم این اے کو ووٹ دینے سے روک سکتے ہیں, اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر اس نے ووٹ دے دیا ہے تو یہ کہیں جی میں آپ کا ووٹ کاؤنٹ نہیں کرتا کیونکہ آپ کی پارٹی نے کہا کہ آپ اس اجلاس میں نہ آئیں. میر صاحب, میں ذاتی طور پہ اسد کیسر صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں, مگر میں ان کا طرز جو ہے, جو ان کا جو عمل ہے پارلیمنٹ رن کرنے سے, اس سے اختلاف کرتا ہوں. میرا ایک بہت اچھا رسپیکٹ کا رشتہ ہے ان کے ساتھ. دیکھیں, جس طرح وہ ایک ممبر ہیں پارلیمنٹ کے, اسی طرح ہر ممبر وہی حیثیت رکھتا ہے جو وہ رکھتے ہیں. ان کے اوپر ایک ذمہ داری دی گئی کہ آپ آگے اسپیکر کے رول پہ بیٹھیں اور آپ غیر جانبدار ہو کے تو آپ ہاؤس کو چلانے کی کوشش کریں. کسی ممبر کو روکنے کا کسی کا اختیار نہیں سوائے الیکشن کمیشن آف پاکستان جب وہ اس کو ڈی نوٹیفائی کرے, یا اگر کسی ممبر نے کوئی ایسی چیز کی ہے جس سے کہ خرابی ہوئی ہے تو وہ اسپیکر کو موشن موو کرنا پڑے گا, اور اس موشن کے تحت یہ کہنا پڑے گا کہ جی میں آپ کی رائے چاہتا ہوں, انہوں نے یہ چیز کی ہے جس کی وجہ سے میں ان کو ہاؤس سے باہر کرنا چاہتا ہوں. جس طرح ایک کیس پہلے ہو سکا ہے میرے زمانے میں, وہ سیکریٹریل سٹاف کے ساتھ ایک آنریبل ایم این اے نے بدتمیزی کی تھی, اور میری ذمہ داری تھی, میری ذمہ داری تھی اس سٹاف کو پروٹیکٹ کرنا, اور میں نے اس پروٹیکشن میں, اور انٹائر ہاؤس voted in favor of suspension of that member. تو یہ کس طرح ممبر کو سسپینڈ کر سکتے ہیں, کسی کو روک کیسے سکتے ہیں؟ اگر ان کے چیئرمین یا پارٹی کے جو بھی چیف ہیں وہ ان کو ایک خط لکھتے ہیں کہ جی یہ ممبر جو ہیں ان کو باہر کر دیں, تو ہاؤ کین, اگر میں لکھ کے دے دوں کہ جی عمران خان کو باہر کر دیں, تو کیا اسپیکر کر سکتے ہیں یا کسی اور ممبر کے بارے میں؟ اچھا, یعنی کہ جو 63A ہے, جو 63A جس کے تحت یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے ہارس ریڈنگ روکیں گے, تو اس کلاز کا اطلاق اجلاس شروع ہونے کے بعد ہوگا. دیکھیں, جب وہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں, اٹ کلیئرلی سیز کہ اب کون سی وجوہات ہیں جس کے اوپر ان کو پہلے شو کاز ہوگا ممبرز کو. اگر ممبر پرائم منسٹر کے ووٹ پہ, اگر ممبر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر, اگر ممبر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے یا منی بل کے اوپر یہ ان پارٹی وشز کے اگینسٹ ہوتے ہیں, ووٹ کرتے ہیں, تو تب اس کا پروسیس ہے کہ وہ 14 دن کا ایک نوٹس دیں گے اپنے ممبر کو, ممبر ان کو جواب دے گا ان کا, اس جواب کے بعد اسپیکر کے پاس آئے گا, اور اسپیکر اگین نہیں کر سکتے. اسپیکر ایک پوسٹ آفس ہے, اور میں گزر چکا ہوں اس پروسیس سے, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ.
स्पीकर इज़ अ पोस्ट ऑफिस, वो 2 दिन में उन्होंने जो रेफरेंस आएगा वो आगे भेजना होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और अगर वो नहीं भेजते 2 दिन के साथ, इट विल बी डीम्ड टू हैव बीन सेंट टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑटोमेटिकली। फिर वो इलेक्शन कमीशन का काम है, फिर भी स्पीकर साहब के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी को रोक सके या बाहर कर सके जब तक इलेक्शन कमीशन और फिर उसके बाद वहाँ हियरिंग होंगी, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो, जब तक वहाँ से फैसला आके वो डी नोटिफाई नहीं होता तो इख्तियार कोई नहीं स्पीकर के आप ये नहीं समझते कि वज़ीर आज़म से पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम लानी चाहिए थी आपको? देखें, इसके ऊपर बहुत डिबेट हुई थी, और अगर हम स्पीकर साहब के ख़िलाफ़ लाते, मैं तो इस फेवर में भी नहीं था, तो मैं तो उस कुर्सी को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, उसकी इज़्ज़त को देखना चाहता हूँ, उसके वक़ार को मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, तो मेरी थी। बट इसके ऊपर बहुत हमारी पार्टी में और फिर एलआई जो हमारे अपोजिशन की पार्टी ने बहुत डिबेट हुई, प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस हुए, फ़ायदा क्या नुकसान किया, और ये मेरा ख्याल है कुछ 7-8 मीटिंग्स हुई हैं कि जिसमें ये फैसला हुआ कि नहीं, हम प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ। आपका ख्याल है कि बस पहले वज़ीर आज़म को गिराओ तो बाकी सब गिर जाएंगे, लेकिन आपको ये नहीं लग रहा कि वज़ीर आज़म और उनकी पार्टी और उनके साथी खिलाफ तवक्को काफ़ी रजिस्ट कर रहे हैं? देखें, डेमोक्रेटिकली रजिस्ट करें तो कोई हरज नहीं। अब जिस दिन वो 10 लाख लोग बुलाएंगे तो वो हमें भी इनवाइट कर रहे हैं कि हम भी आएँ। जिस तरह कल फवाद चौधरी साहब ने कहा कि 10 लाख लोग खड़े होंगे और अपोजिशन को गुजर के जाना पड़ेगा, तो फवाद चौधरी साहब, अगर आपके 10 होंगे तो हमारे 20 लाख होंगे इंशाल्लाह, और हम उसी डेट को बुलाएंगे जिस डेट को आप बुलाएंगे। नहीं तो अगर जिस दिन वो बुला रहे हैं आप भी उसी दिन बुला लेते हैं तो फिर तो इस्लामाबाद में खाना जंगी हो जाएगी। वो हमारे लोगों को रोकेंगे और हमारे लोग हमारे लिए रास्ता बनाएंगे। ये खुद कर रहे हैं ना ये। अच्छा, कभी आपने आपकी दलील ये है कि आपके लोग आपके लिए रास्ता बनाने आएंगे, इसलिए कि वो हमें उनसे प्रोटेक्ट करने आएंगे जिसका हमें ये थ्रेट कर रहे हैं। अब देखें, इसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपनी रिट खो बैठे हैं जबकि वो फोर्स यूज़ करना चाह रहे हैं। ये उस खिलाड़ी की तरह है जो आउट हो जाए तो कहता मैं नहीं मानता, मैंने एक और बारी लेनी है। ये इस तरह नहीं होता, ये पॉलिटिक्स है। जो पॉलिटिक्स में गालम गलोच आ गई, ये शर्मिंदा करती है हमें जब हम कहते हैं कि नहीं यार, ये हमारी एक ही बरादरी है। जो इल्ज़ाम तराशी आ गई, ये कोई हमारे लिए नेक नामी नहीं है, मगर अगर वो करेंगे तो हमें मजबूर कर रहे हैं, हम करना नहीं चाहते, हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम भी वहाँ लोग लेके आएँ। और प्राइम मिनिस्टर साहब की रिट ख़त्म होने का यही सबूत है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को अब स्टेट मशीनरी और पुलिस को कह के कि ऑर्डरली लोग जाएं करें, वो अपने लोग यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक हारे हुए खिलाड़ी की निशानी होती है। अब ये बताएं कि किसी भी मेंबर ऑफ द नेशनल असम्बली की जो गिरफ्तारी है उसमें स्पीकर का क्या किरदार है? क्या किसी एमएनए की गिरफ्तारी से पहले पुलिस या मुतलका अदारा स्पीकर को नहीं बताता? जी, स्पीकर को इन्फॉर्म करना होता है। तो ये जो पिछले हफ्ते ये पार्लियामेंट लॉजेस में जो वाक़या हुआ, वहाँ से 2 मोअज़्ज़ज़ अरकान कौमी असम्बली और एक सेनेटर साहब को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, आप नहीं समझते कि ये स्पीकर साहब से पूछ के होना चाहिए था, या अगर उनसे पूछा गया तो उन्होंने इजाज़त कैसे दे दी? इत्तेफाक से राना सनाउल्लाह साहब, साद रफ़ीक साहब और मैं, हम मेरे लॉज में बैठे हुए थे जब हमने टीवी पे देखा ये हुआ। हमारे कुलीग थे JUIF के, तो हम फ़ौरन वहाँ रश किए। हम जब अंदर रश किए तो SP हैं शायद या SSP हैं फैसल, वो तशरीफ़ रखते थे और उनके साथ एक और अफसर थे। ये लोग जो हमारे वहाँ MNA हैं और उनके एक सीनियर लीडर हैं हमारे बलूचिस्तान से JUIF के, उनसे बड़ी तसल्ली से तहम्मुल से बात कर रहे थे और लोग चारों तरफ खड़े हुए थे और वो कह रहे थे कि जी हमने लेके जाना है। तो हमने उनको ये कहा कि देखें, आप हमारे बच्चों की तरह हैं। एक तो 4 दीवारी जो है पार्लियामेंट लॉजेस की, उसकी वही हैसियत है जो नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान की हैसियत है। वहाँ से तारीख़ में कभी कोई एंटर नहीं हुई पुलिस जब तक स्पीकर की। आपको चाहिए था कि आप स्पीकर साहब से कहते कि अपने सेक्रेटेरिएट का कोई अफसर भेजें, वो आए, वो उनसे कहे कि जी यहाँ कुछ ऐसे लोग आए जिनके ऊपर हमें शक है। क्या MNA रजिस्ट करते? हम भी MNA के साथ करते। पुलिस की नफरी लेके अंदर आ गए, वो वैन जिसमें के कैदियों को बंद किया जाता है वो अंदर आ गई और पार्लियामेंट लॉजेस के दरवाजे पे पुलिस अपने पूरे रॉयड गियर में खड़ी हुई थी। हम इनसे बात कर रहे थे और अच्छा वहाँ SP सिक्योरिटी भी बैठे थे। SP सिक्योरिटी बाहर उठे और DIG ऑपरेशन, उन्होंने उस वक्त अंदर हमला करा दिया इल्लीगल। नंबर 1,
ان کو 4 دیواری میں اجازت کے بغیر نہیں ہونا چاہیے تھا. نمبر 2 اسپیکر صاحب کو کرنا چاہیے. نمبر 3 پارلیمنٹ لاجز میں تو کبھی کوئی انٹر نہیں ہوا. جب سے یہ ہوا یا ایم این اے ہاسٹل میں ڈی آئی جی آپریشن اور ایس ایس پی سیکیورٹی نے اس وقت آپریشن کرا دیا. جب انہوں نے آپریشن کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اندر خواتین ہیں یا نہیں ہے, کوئی لیڈی پولیس نہیں تھی. ہم وہاں بیٹھے, ہم نے ان سے کہا یہ کیا کر رہے ہو. سعد رفیق صاحب نے ان کو سمجھانے کے لیے دروازہ جب کھولا تو جب دھکا لگا دروازے تو ان کے پیر کا ناخن بھی ہو گیا اور بہت اچھا خاصا خون نکلا. اب ہم ان کو سمجھا رہے ہیں اور ڈی آئی جی آپریشن اور ایس پی یا ایس ایس پی سیکیورٹی وہ کر رہے ہیں, اور وہ ایس ایس پی فیصل صاحب اور اے ڈی سی جی ہمارے پاس بیٹھے ہم سے بات کر رہے ہیں اور وہ آپریشن کرنے لگے. پھر ہم لوگ وہاں سے نکلے, ہم نے کہا یہ بہت غیر. اسپیکر سے کسی نے رابطہ نہیں کیا؟ دیکھیں اس کے بعد اسپیکر صاحب کو اپنے ایم این اے کے لیے آنا چاہیے تھا یا نہیں؟ کس چیز کے اوپر انہوں نے 2 ایم این ایز کو اریسٹ کیا؟ کوئی وجہ ہے نا. میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی ایم این اے کو گرفتار کر لیا جائے اسپیکر کی مرضی کے خلاف تو اسپیکر کو کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1 اسپیکر کو پہلے انفارم کرنا چاہیے تھا کہ جی ہم ان کو گرفتار کرنے لگے. وہ نہیں کیا. کیا ان کے اوپر کوئی ایف آئی آر تھی؟ کیا ان کے اوپر کوئی کیس تھا جس کے اوپر گرفتار کرنے؟ یہ جو گرفتار کر کے لے کے گئے اس کا خمیازہ ڈی آئی جی آپریشن, ایس پی سیکیورٹی, آئی جی, کمشنر, اے ڈی سی, ان سب کو دینا پڑے گا. 2 لوگ تھے فیصل اور اے ڈی سی جو کہ چیزیں ٹھنڈی کر رہے تھے اندر بیٹھے ہوئے, مگر ان کی چیزوں سے باہر مل گئے. بلکہ یہاں تک کہ انہوں نے کامران مرتضیٰ صاحب کے اوپر تشدد کیا. پیپلز پارٹی کے جو ایم این اے تھے, کیا نام ہے ان کا, کراچی سے, ان کے اوپر تشدد کیا. رفیع اللہ خان صاحب, ان کے اوپر تشدد کیا, بدتمیزی کی, اور انہوں نے زبردستی اٹھا کے وہ دونوں ایم این ایز کو اور باقی ان کا جو تھا, جو ان کے مہمان آئے ہوئے تھے, جو سٹاف کر رہے تھے, طریقہ جو ہے اگر وہ صحیح کام بھی کر رہے تھے طریقہ غلط اڈاپٹ ہوا. اور اگر یہ مور لائل دین دا کنگ ہوں گے تو ان لوگوں کو بھگتنا پڑے گا. یہ میں دس از اے میسیج آپ کے فورم سے ٹو آل بیوروکریسی, اینی تھنگ اللیگل یو ڈو, ہمارے لیے بھی اللیگل نہ کریں, مگر اللیگل آرڈرز اوبے کرنا بھی اللیگل ہے. پریولیج موشن بھی موو ہو گیا ہے اور اس کے اوپر لوگوں میں غم غصہ ہے. پھر ہمارے وہ بلوچ تھے ایم این اے, ان کو بھی دھکے دیے گئے. ہمارے کافی لوگوں کے ساتھ انہوں نے بدسلوکی, اور ایک بھی جس کے پاس بھی گارڈ تھا وہ آرمڈ نہیں تھا. ہمارے گارڈ, یہ لوگ گارڈ تھے, جس طریقے سے زبردستی اٹھا کے لے کے گئے وہ شرمناک تھا, جس طرح ہمارے دونوں ایم این ایس کو لے کے گئے. بہت بہت شکریہ سردار ریاض صادق صاحب. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ہم ایسے ارکان پارلیمنٹ سے بات کریں گے کہ جن کے ساتھ پارلیمنٹ لاجز کے اندر پولیس نے بہت زیادتی کی اور ان کو غیر قانونی طریقے سے گرفتار کیا. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. سیاسی صورتحال پر اور گرما گرم سیاسی بیانات پر تو بات چیت ہو رہی ہے, لیکن ہمیں اس واقعے کو نہیں بھولنا چاہیے جو گزشتہ ہفتے پارلیمنٹ لاجز میں پیش آیا, جس میں کہ پارلیمنٹ لاجز کے اندر گھس کر کچھ معزز ارکان پارلیمنٹ کو گرفتار کیا گیا. ان میں ایم این ایز بھی تھے, سینیٹرز بھی تھے. تو اس پر بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر کامل علی آغا صاحب, مسلم لیگ کے سینئر رہنما ہیں, اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا جمال الدین صاحب جو جمعیت علماء اسلام کے رکن قومی اسمبلی ہیں. کامل علی آغا صاحب, آپ اس وقت بھی پارلیمنٹ لاجز میں ہی ہیں. یہ بتائیں کہ جب یہ واقعہ پیش آیا آپ کو تو پتہ چل ہی گیا ہوگا اس وقت, آپ کو کیسا لگا بطور پارلیمنٹیرین؟ آپ پارلیمنٹ لاجز میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں احمد میر صاحب, بہت بڑی میں سمجھتا ہوں ایک غلطی تھی, اور سب سے پہلی غلطی تو یہ تھی کہ جو یہاں پہ پارلیمنٹ لاجز کے منتظم ہیں, انتظامیہ ہیں یہاں پہ, ان کو چاہیے کہ ایک ہی رویہ تمام آنے والوں کے مطلب لوگوں کے ساتھی آتے ہیں, ملنے کے لیے آتے ہیں, کام کے لیے بھی آتے ہیں, اور یہ ایک سلسلہ جاری رہتا ہے. میں 4تھی مرتبہ پارلیمنٹ کا ممبر ہوں اور پارلیمنٹ لاجز کے اندر میری ہمیشہ رہائش رہی ہے, لیکن ایسا واقعہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. لوگ گھبرا گئے ایک دم, پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. لوگوں کی فیملیز جو ہیں وہ ان کے ساتھ رہتی ہیں. میری بھی بیٹی اس دن بچوں کے ساتھ آئی ہوئی تھی, تو ایک دم ایسا شور و غوغا ہوا اور گھبراہٹ کا عمل تھا. میرے سامنے بھی ایک لیڈی ایم این اے رہتی ہیں, ان کی فیملی بھی پریشان تھی, ارد گرد کے لوگ بھی سارے پریشان تھے کہ ہو کیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ
جن لوگوں کو اندر داخل ہونے نہیں دینا وہ ان کو گیٹ کے اوپر ہی روک لیں، ٹھیک ہے، اور تاکہ اس قسم کا کوئی واقعہ پیش ہی نہ آئے۔ پھر اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کو بلا لینا اور پولیس کا اس طریقے سے رویہ رکھنا کہ جیسے یہاں پہ کوئی ڈاکو یا کوئی دہشت گرد جو ہیں وہ آگے ہیں، تو اگر وہ کوئی مشکوک لوگ تھے تو ان کو داخل کیوں نہیں دیا گیا؟ یہ سب سے بڑی ذمہ داری تو آپ نے جو نقطہ اٹھایا یہ بڑا اہم ہے، سمجھتا ہوں۔ مولانا جمال الدین صاحب، آپ کے ساتھ بھی اس دن کافی پولیس والوں نے بدتمیزی کی اور نظر بھی آ رہا تھا، آپ کی پگڑی بھی نیچے گر گئی، لیکن جو کامل علی آغا صاحب نے نقطہ اٹھایا وہ لوگ جن کے بارے میں حکومت کہہ رہی تھی کہ ان کا تعلق ایک کالعدم تنظیم سے ہے، تو وہ آپ کے پاس اور صلاح الدین ایوبی صاحب کے پاس آئے، تو کیا وہ کسی سے اجازت لے کے آئے تھے؟ کوئی ان کی کسی نے ویریفیکیشن کی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ حمید میر صاحب کہ ہم ایک بار پھر آپ کو اسی منصب پہ دیکھ رہے ہیں، جی مہربانی، اور دل بھی خوش ہو رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے ایک لفظ بتایا بے تمیزی، ہمارے ساتھ بے تمیزی نہیں کی گئی ہے، غنڈہ گردی کی گئی ہے۔ اچھا، غنڈہ گردی، غنڈہ گردی، بے تمیزی تھوڑی سی ہلکا لفظ ہے، غنڈہ گردی کیا ہے۔ تو یہی لوگ جب آ رہے تھے، یہ اس کا کسی طرح کی تنظیم سے اس کا تعلق نہیں تھا، ایک ہی تنظیم ہے کہ اس کا نام ہے جمعیت علماء اسلام، یہ ان کا سالار ہے، اور یہ وہی تنظیم ہے جو پاکستان کے آئین کی تحفظ کرتے ہیں۔ تو یہ بندے جب بھی آئے ہیں یہ دیوار چھلانگ کر کے نہیں آئے ہیں، ان کے ساتھ کسی طرح کی اسلحہ نہیں تھا، اس کے ساتھ ڈنڈے نہیں تھے، ان کے ساتھ چاقو نہیں تھا، یعنی جس چیز سے خوف ہوتا ہے وہ اس کا نام ہی ان کے ساتھ کسی طرح کوئی چیز نہیں تھا۔ پھر میرا بیٹا اور صلاح الدین کا پی ایس وہ ڈی چوک آئے، پھر آئی جی سے رابطہ کیا کہ یہ ڈی چوک میں یہ بندے آئے ہیں تو ہم کیا کریں۔ اس نے کہا کہ ان کو زیادہ کو واپس کر کے کچھ کو اندر لے جائے، تو ان کو واپس کر دیا۔ جو آئی جی نے اجازت دے دی ان کو ہم نے لے آیا۔ جو لوگ اندر آئے وہ آئی جی کی اجازت سے آئے تھے؟ آئی جی کی اجازت آئے۔ اچھا، اس کے بعد جو لاجس پہ کی جو گیٹ ہے یہ ان کی انٹری ہوتی ہے، پھر اندر جو اندر آتے ہیں وہ وہی لوگ آتے ہیں جو ایم این اے ان کی ضمانت دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے اور صلاح الدین نے ان کی ضمانت دیا کہ یہ ہمارے پرامن لوگ ہیں، جو بھی یہاں کرے گا اس کا ضمانت ہم دے دیتے ہیں، اس کا ذمہ دار ہم ہیں۔ تو پھر وہ آئے، پھر بھی جب میرے ساتھ شربت پیا تو شربت کے بعد وہ جو اس کا عابد لاکو ہے اس نے اوروں کو کہا کہ آپ چلے جائیے۔ 6 7 8 بندے ہم صلاح الدین کے پاس جاتے وہاں چائے پیتے ہیں، پھر چلتے ہیں۔ تو یہ صلاح الدین کے پاس گیا، صلاح الدین صاحب نے مجھے بھی کہا کہ ابھی ساتھ ان کے ساتھ وہ ہمارے کمرے میں آئے، ہم آئے۔ اس کے بعد ہم نے تو وہ گیٹ والے کوئی پولیس ان کے پاس آیا، کہا کہ ہمارے نوکری کو خطرہ ہے، آپ مہربانی کر کے جب یہ چائے پئیں گے تو اب اس کو رخصت کر لیں۔ تو ہم نے ان کو کہا کہ بالکل جب آپ کی نوکری کو خطرہ ہے ہم ان کو واپس بھیج دیتے ہیں، اس کوئی بات نہیں ہے۔ تو صلاح الدین صاحب کی پیس نیچے چلا گیا، تو وہ جب آیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، نیچے تو بہت کچھ لوگ آئے ہیں۔ تو صلاح الدین نیچے چلا گیا، تو پھر صلاح الدین نے جب وہ یہ ذرا لمبی کہانی ہے، یہ بتائیں کہ جو آپ کے ساتھ ہوا اس کے بعد اسپیکر صاحب نے آپ سے رابطہ قائم کیا؟ تو اسپیکر نے رابطہ نہیں کیا؟ نہ اسپیکر نے رابطہ کیا، نہ ڈپٹی اسپیکر نے رابطہ کیا، نہ حکومت کے کسی فرد نے رابطہ کیا۔ اچھا، کامل علی آغا صاحب یہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب کہ جو لوگ پارلیمنٹ لاجز میں آئے تھے آئی جی کی اجازت سے آئے تھے، اور اس افسوسناک واقعے کے بعد اسپیکر نے بھی ان سے رابطہ قائم نہیں کیا۔ آپ کے خیال میں یہ پارلیمنٹ لاجز جو ہیں اس کے تقدس کو اور اراکین پارلیمنٹ کے احترام کو برقرار رکھنا اسپیکر کی ذمہ داری نہیں ہے؟ یقینی طور پہ جی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ جو پارلیمنٹ لاجز ہیں ان کو جو انتظامی امور ہیں اس کے اندر وہ سارے کے سارے اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس ہوتے ہیں، اور اس کے اندر ڈپٹی چیئرمین
سینٹ کی طرف سے ڈپٹی چیئرمین جو ہے وہ اس کو اس کمیٹی میں ریپرزینٹ کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ ذمہ داری بنتی تھی اسپیکر اسمبلی کی کہ وہ رابطہ کرتے اور معاملات کو جو ہے وہ الجھنے سے بچا لیتے. یہ یقینی طور پہ درست بات ہے. انتظامیہ کا ہیڈ جو ہے پارلیمنٹ لاجز کی کمیٹی، انتظامیہ کمیٹی جو ہے اس کا سربراہ جو ہے وہ اسپیکر اسمبلی ہے. تمام امور جو ہیں وہ ان کے ذمے ہیں، اور جو بھی ہمیں بھی جو شکایت ہوتی ہے وہ ہم اس کمیٹی کو ریفر کرتے ہیں اپنے ڈپٹی چیئرمین کے ذریعے. اور ڈے ٹو ڈے معاملات ہوتے ہیں کہ کسی وقت بچے گراؤنڈ میں کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، شور کرتے ہیں، پارلیمنٹ کے ممبران جو ہے ان کو شکایت ہوتی ہے، وہ بھی وہاں پہ صفائی کے معاملات میں بھی وہیں پہ شکایت جاتی ہے، اور سیکیورٹی کے معاملات پہ بھی وہیں پہ شکایت جاتی ہے. وہی تمام جو مسائل ہوتے ہیں اس کو نپٹاتے ہیں. تو یہ درست ہے کہ ان کو فوری طور پہ آج خود جب ان کو اطلاع مل گئی تھی تو ان کو اس کے اوپر اقدام اٹھانے چاہیے تھے. اور اگر وہ رابطہ کر لیتے تھے مولانا جمال الدین صاحب کے ساتھ اور متعلقہ جو جمعیت علماء اسلام کی شخصیات ہیں، تو میرے خیال میں کبھی بھی معاملہ آگے نہ بڑھتا. اور یہ جو دروازے توڑنے والی بات ہے اور اتنی انسیکیورٹی، آپ یقین کریں احمد میر صاحب اس دن کے بعد بڑی انسیکیور لگتی ہے یہاں پہ رہائش. اچھا چلیں یہاں پہ ایک وقفہ جی، وقفے کے بعد ہماری گفتگو کا ایک اور بڑا اہم سوال ہے کہ حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جس دن تحریک عدم اعتماد کے لیے اجلاس بلایا جائے گا اسی دن ڈی چوک میں ایک جلسہ ہوگا. تو صورتحال کدھر جا رہی ہے، بات کریں گے وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. مولانا جمال الدین صاحب، اب تو لگ رہا ہے کہ اجلاس جو ہے یہ تو 23 مارچ کے بعد ہی بلایا جائے گا، اور کچھ حکومتی ترجمان جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی 27 کو جلسہ ہوگا اور شاید 28 کو اجلاس ہوگا، یا ہو سکتا ہے اسی دن 27 کو ہی اجلاس ہو جائے. ابھی تک صورتحال کلیئر نہیں ہے. اگر جس دن اجلاس ہوتا ہے اسی دن ڈی چوک میں تحریک انصاف والے بھی جلسہ کرتے ہیں اور مسلم لیگ نون کے والے کہہ رہے ہیں ہم بھی اس دن جلسہ کریں گے، تو پھر کیا ہوگا یہاں پہ اسلام آباد میں؟ اس کے حوالے سے میں تو آج خود مشورہ دے سکتا ہوں کیونکہ پارٹی کی پالیسی کا اس کا تو ہم پابند ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں آپ کو کہ اگر ہم 10-15 رضاکار لے آئے، 15-20 رضاکار لے آئے، ان کا 1 لاکھ بندے ہو تب یہ نہیں ٹھہر سکتے انشاءاللہ تعالی. اچھا آپ صرف 10-15 لوگ لے کے 10-15 اگر لے آئے، یہ اس کا 1 لاکھ لوگ بھی ہمارے اس رضاکاروں کے لیے نہیں ٹھہر سکتے. آپ یقین کر لیں. تو یہ ان کی بیوقوفی ہے کہ ایک آئینی کام ہو رہا ہے، آئین کی پاسداری ہو رہا ہے، تو آئین کی پاسداری کے لیے ان آئینی عمل کو رکنے کے لیے آپ جلسہ کرتے ہیں. اچھا کامل علی آغا صاحب، عمران خان صاحب نے صرف قومی اسمبلی میں آپ نے 172 ممبر پورے کرنے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی ہم 10 لاکھ لوگ ڈی چوک میں لے کے آئیں گے. تو بات جو ہے وہ قومی اسمبلی سے باہر ڈی چوک تک پہنچ گئی ہے. آپ کے خیال میں یہ مناسب اسٹریٹجی ہے ان کی؟ دیکھیں احمد میر صاحب، سب سے بڑی ذمہ داری تو حکومت کی ہے کہ حکومت لا اینڈ آرڈر کو جو ہے وہ ایسا نہ ہونے دے کہ کوئی تشدد کا اندیشہ پیدا ہو جائے اور کوئی لڑائی جھگڑے کا امکان ہو اور عوامی سطح کے اوپر کوئی انتشار پھیلے. یہ سب سے بڑی ذمہ داری تو حکومت کی ہے. اور اس کے بعد ظاہر ہے اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں وہ بھی اس بات کی پابند ہیں کہ آئین کی پاسداری کی جائے، قانون کی پاسداری کی جائے. تو یہ اس قسم کا مقابلہ جو ہے وہ قطعی طور پہ درست نہیں ہے. ماحول خراب ہوگا اور خدا نہ خواستہ ایسے حالات اگر پیدا ہو گئے تو سسٹم کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. حامد میر صاحب، آپ کو پتہ ہے اس قسم کے جب بھی حالات پیدا ہوئے ہیں تو الٹیمیٹلی جو جمہوری نظام ہے اس کو لپیٹ دیا جاتا ہے جی. تو یہ خود سبب اگر بنیں گے تو اس کے اندر کسی کا کیا قصور ہوگا؟ آج یہ کوئی کہتا ہے کہ جی وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں، غیر جانبدار ہو گئے ہیں، اور یہ خود ایسا ماحول پیدا کریں کہ جس کی وجہ سے بڑے اندیشے کا خطرہ ہو. میں ویسے ایک بات حامد میر صاحب
آپ کو بتاؤں مجھے بڑی اچھی بات لگی اس دن جس دن زرداری صاحب نے اپنا لانگ مارچ ڈی چوک کے اندر ختم کر دیا اور یہ کہہ کے ختم کیا کہ اب لڑائی جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر چلی گئی ہے، طریق عدم اعتماد پیش ہو گیا ہے، اس لیے آگے اس کا جواز نہیں رہا، اب لڑائی ہوگی ووٹوں کی اور وہ ہوگی پارلیمنٹ کے اندر۔ تو یہ رویہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اچھا رویہ ہے اور سب کو اس کی پاسداری کرنی چاہیے، نہ کہ ایسے جواز پیدا کر دیے جائیں کہ کسی کی نہ ہار رہے نہ کسی کی جیت رہے اور سب ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ بہت بہت شکریہ کامل علی آغا صاحب، مولانا جمال الدین صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ میں صرف یہ بات کروں گا کہ ایک معروف عالم دین ہے جناب مفتی تقی عثمانی صاحب، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے، چودھری شجاعت صاحب نے بھی وہ ٹویٹ کیا ہے، قرآن کی آیت کا حوالہ دیا ہے سورہ الحجرات کا، میں بھی اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر، اور نہ عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کے عیب نہ لگاؤ اور نہ کسی کو برے لقب دو، ایمان کے بعد فسق برا نام ہے اور جو توبہ نہ کریں وہی ظالم لوگ ہیں۔ اے ایمان والو، بہت بدگمانیوں سے بچو، یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں اور بھید نہ ٹٹولا کرو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔